बुक स्टार्ट करते हैं। हम बुक स्टार्ट के शुरू पे ही राइटर अपना कुछ तारुफ बताता है, यानी अपनी कहानी। राइटर बताता है कि हाई स्कूल के शुरू आखिरी दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा था, तो मेरे एक दोस्त के हाथ से बैट छूटकर मेरी दोनों आंखों के दरमियान लगा। उस लम्हे मुझे कुछ भी याद नहीं था। चमगादड़ इतनी ही ताकत से मेरे चेहरे पर आ गिरा कि मैंने नाक को मस्क शुदा शक्ल में कुचल दिया। टकराव ने मेरे दिमाग के टिश्यू को मेरी खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से में धकेल दिया। फौरन ही मेरे पूरे जिस्म में सूजन की लहर दौड़ गई। एक सेकंड के एक हिस्से में मेरी नाक टूट गई, खोपड़ी की कई हड्डियां फ्रैक्चर हो गईं और दो टूटी हुई आंखों के साकट हो गए। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे हैं और मेरी मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा और देखा कि मेरे कपड़ों पर सुर्ख रंग के धब्बे गिर पड़े हुए हैं। मेरे एक हमजमात ने कमीज अपनी उतार कर मुझे मेरे हवाले कर दी और मैंने उसे अपनी टूटी हुई नाक से बहने वाले खून के बहाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। हैरत ज़दा और उलझन में मैं इस बात से बेबस था और बेखबर था कि कितनी शदीद ज़ख्मी हो गया हूँ। मेरे उस्ताद मैंने अपने हाथ मेरे कंधे के गिर्द घुमाया और नर्स के दफ्तर में तक तवील पैदल चलना शुरू कर दिया। खेत के पार पहाड़ी के नीचे वापस स्कूल में बेतरतीब हाथों ने मुझे सीधा पकड़ा और मेरे पहलुओं को छू लिया। हमने अपना वक़्त लिया और आहिस्ता-आहिस्ता चल पड़े। किसी को एहसास नहीं था कि हर मिनट अहमियत रखता है। हम नर्स के दफ्तर में पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवालात पूछे। ये कौन सा साल है? मैंने बताया 1998। मैंने जवाब दिया। ये असल साल 2002 था। अमेरिका का सदर कौन है? मैंने बताया बिल क्लिंटन। हालांकि असल जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बश था। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मैं मैं रुक गया। 10 सेकंड गुजर गए। पट्टी में उसने हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में ही 10 सेकंड लग गए। ये आखिरी सवाल मुझे याद है। मेरा जिस्म मेरे दिमाग में तेजी से सूजन को संभालने से कासिर था। मैं एम्बुलेंस के आने से पहले ही होश खो बैठा था। चंद मिनट बाद मुझे स्कूल से निकाल कर मुकामी अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचे तो कुछ ही देर बाद मेरा जिस्म बंद होना शुरू हो गया। मुझे निगलने और सांस लेने के बुनियादी अफ़ाल में जद्दोजहद कर रहा था। मुझे पहला दौरा पड़ा, फिर मैंने सांस लेना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जैसे ही डॉक्टर मुझे ऑक्सीजन फराहम करने में जल्दी की, उन्होंने ये भी फैसला किया कि मुकामी अस्पताल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं है और हेलीकॉप्टर का हुक्म दिया कि मुझे सेनाटाई के बड़े अस्पताल ले जाया गया। मुझे इमरजेंसी रूम के दरवाजों से बाहर की गली से निकाल कर हेलीकॉप्टर के तरफ ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे धक्का दिया और दूसरी नर्स मुझे हर सांस के अंदर पंप कर रही थी। एक तंग फुटपाथ पर चल रहे थे। मेरी वालदा जो चंद लम्हे पहले ही अस्पताल पहुंची थी, मेरे बगल में में चढ़ गई। मैं बेहोश हो रहा था और खुद से सांस लेने से कासिर था, क्योंकि उसने परवाज के दौरान मेरे हाथ थाम रखे थे। मेरी वालदा हेलीकॉप्टर में मेरे साथ सवार थीं। मैं, मेरे वालिद, भाई बहन और मुआयना करने और उन्हें ये खबर सुनाने के लिए घर गए थे। जब उसने मेरी बहन को समझाया कि वो उस रात 8वीं जमात की ग्रेजुएशन की तकरीब से महरूम रहेगा, उसने की आंखों में आंसू बंद हो गए। मेरे भाई बहन और अहले खाना दोस्तों के हवाले करने के बाद वो मेरी वालदा से मिलने के लिए सेनाटाई चले गए। जब मैं और मेरी माँ अस्पताल की छत पर उतरे तो तकरीबन 20 डॉक्टर और नर्सों ने टीम हेलीकॉप्टर चढ़ गई। मुझे ट्रॉमा यूनिट में ले गए। उस वक़्त तक मेरे दिमाग में सूजन इतनी शदीद हो चुकी थी कि मुझे बार-बार सदमे के बाद दौरे पड़ रहे थे। मेरी टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं सर्जरी करवाने की हालत में नहीं था। एक और दौरे के बाद, यानी 2 दिन का तीसरा दौरा पड़ने के बाद, मुझे तिब्बी तौर पर कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरे वालिदैन इस अस्पताल के लिए अजनबी नहीं थे। 10 साल पहले ग्राउंड फ्लोर पर इसी इमारत में दाखिल हुए थे जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकीमिया की तशखीस हुई थी। मैं उस वक़्त 5 साल का था। मेरा भाई सिर्फ चंद माह का था। कीमोथेरेपी का इलाज, रीढ़ की हड्डी के नलके और हड्डियों के गुर्दे का पॉलिसी के 2.5 साल बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार अस्पताल से बाहर
چلے گئی۔ ہسپتال خوش صحت مند کینسر سے پاک۔ اب 10 سال بعد کی معمول زندگی کے بعد میرے والدین نے خود کو ایک مختلف بچے کے ساتھ اسی جگہ پایا۔ جب میں کوما میں چلا گیا تو ہسپتال میں میرے والدین کو تسلی دینے کے لیے پادری آیا، اور اس نے سماجی کارکن تھا۔ وہ یہ وہی پادری تھا جس نے ایک دہائی قبل شام کو اس نے ملاقات کی تھی، جب انہیں پتہ چلا تھا کہ میری بہن کینسر ہے۔ جیسے دن رات میں ڈلتا گیا، مشینوں کے اس سلسلے نے مجھے زندہ رکھا۔ میرے والدین ہسپتال کے گدے پر بے چینی سے سوتے تھے۔ ایک لمحے وہ تھکاوٹ سے گر جاتے تھے، اگلے لمحے وہ فکر سے بیدار ہو جاتے تھے۔ میری والدہ مجھے بعد میں بتاتی تھی کہ اب میری زندگی کی بدترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ بدقسمتی سے اگلی صبح میری بازیابی کی بات کر رہا ہے۔ اب رائٹر بتا رہا ہے کہ بدقسمتی سے اگلی صبح تک میری سانسیں اس حد تک بحال ہو چکی تھیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے کوما سے نکالنے میں آرام محسوس کیا۔ آخر کار جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ سونگھنے کی صلاحیت کھو چکا ہوں۔ ایک ٹیسٹ کے طور پر ایک نرس نے مجھے ناک رانے اور سیب کے جوس کے ڈبے کو سونگھنے کے لیے کہا۔ میری سونگھنے کی حس واپس آ گئی، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ میری ناک پھوٹنے کے عمل میں میری ناک کے ساکٹ کے فریکچر کے ذریعے ہوا کو مجبور کیا گیا اور میری بائیں آنکھ کو باہر کی طرف دھکیل دیا گیا۔ میری آنکھ کی ساکٹ سے باہر نکل گئی۔ میری پلک اور آپٹک اعصاب نے میری آنکھوں کو میرے دماغ سے منسلک کر دیا۔ ماہر امراض چشم کا کہنا تھا کہ ہوا کو باہر نکالتے ہی میری آنکھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس آ جائے گی، لیکن یہ بتانا مشکل تھا کہ اس وقت کتنا وقت لگے گا۔ مجھے ایک ہفتے بعد سرجری کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس سے مجھے ٹھیک ہونے کے لیے کچھ اضافی وقت مل گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں باکسنگ میچ کے غلط سرے پر ہوں۔ مجھے ہسپتال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی ناک اور آدھے درجن کے فریکچر حصے کو بائیں آنکھ میں ابھری ہوئی آنکھ کے ساتھ گھر واپس آیا۔ آنے سے والے مہینے بہت مشکل تھے۔ ایسا لگا جیسے میری زندگی میں سب کچھ رک گیا ہو۔ میں نے ہفتوں میں دوہری بینائی حاصل کی۔ میں واقعی براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس میں 1 ماہ سے زیادہ وقت لگا، لیکن میری آنکھوں کی آنکھ آخرکار اپنے معمول کے مقام پر واپس آ گئی۔ دوڑے ہی میں میری بینائی کے مسائل کے درمیان مجھے دوبارہ گاڑی چلانے میں 8 مہینے لگ گئے تھے۔ جسمانی تھراپی میں نے بنیادی موٹر پیٹرن کی مشق کی، جیسے سیدھی لائن میں چلنا، اور میں نے اپنی چوٹ نہیں لگنے دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ مجھے نیچے اتارو، لیکن کچھ سے زیادہ لمحات ایسے تھے جب میں افسردہ اور مغلوب محسوس کرتا تھا۔ جب میں اس 1 سال بعد بیس بال کے میدان میں واپس آیا تو مجھے تکلیف دہ طور پر احساس ہوا تھا کہ مجھے کتنی دور جانا ہے۔ بیس بال ہمیشہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ میرے والد نے سینٹ لوئس کارڈینلز کے لیے معمولی لیگ بیس بال کھیلا تھا، اور میرا بھی پیشہ ورانہ طور پر کھیلنے کا خواب تھا۔ مہینوں کی بحالی کے بعد میں کسی بھی چیز سے زیادہ میدان میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن بیس بال میں میری واپسی آسان نہیں تھی۔ جب سیزن شروع ہوا تو میں محض جونیئر تھا جو یونیورسٹی بیس بال ٹیم سے کٹ گیا تھا۔ مجھے یونیورسٹی میں سمفوز کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجا گیا۔ میں 4 سال کی عمر سے کھیل رہا تھا، اور ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کھیل پر بہت وقت اور کوشش کی تھی، کٹنا ذلت آمیز تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ریڈیو کو پلٹتے ہوئے رونے لگا، اور ایسے گانے تلاش کر رہا تھا جس سے مجھے بہتر محسوس ہو۔ 1 سال کی خود اعتمادی کے بعد
میں ایک سینئر کے طور پر یونیورسٹی کی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہا، لیکن میں شاید ہی کبھی کامیاب میدان میں اتر سکا۔ مجموعی طور پر میں ہائی اسکول یونیورسٹی بیس بال کی 11 اننگز کھیلی، بمشکل ایک سے زیادہ۔ میرے ناقص ہائی اسکول کے کیریئر کے باوجود مجھے اب بھی یقین تھا کہ میں ایک عظیم کھلاڑی بن سکتا ہوں، اور میں جانتا تھا کہ اگر چیزیں بہتر ہونے والی ہیں تو میں ایک ہی ایسا کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ میری چوٹ کے 2 سال بعد جب میں نے ڈینسن یونیورسٹی میں کالج کا آغاز کیا تو ایک موڑ آیا۔ یہ نئی شروعات تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہلی بار چھوٹی چھوٹی عادات کے حیرانگیز طاقت کی رفتار کروں گا۔ میں نے عادات کے بارے میں کیسے سیکھا؟ ڈینسن میں شرکت میری زندگی کے بہترین فیصلوں میں ایک تھا۔ میں بیس بال ٹیم میں جگہ حاصل کی، اور اگرچہ میں فریش مین کی حیثیت سے روسٹر میں سب سے نیچے تھا، لیکن جب میں بہت خوش تھا۔ ہائی اسکول کے سالوں کی افراتفری کے باوجود میں ایک کالج ایتھلیٹ بننے میں کامیاب رہا تھا۔ میں جلد ہی بیس بال ٹیم میں شروع نہیں ہونے جا رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنی جگہ کو ترتیب دینے پر توجہ مرکوز کی۔ جب کہ میری ساتھی دیر تک جاگتے تھے اور ویڈیو گیمز کھیلتے تھے، میں نے نیند کی اچھی عادت پیدا کی اور ہر رات جلدی سو جاتا تھا۔ کالج کے ایک کمرے کی گندی دنیا میں نے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے ایک نقطہ بنایا۔ کمرہ صاف ستھرا ہے۔ یہ بہتریاں معمولی تھیں، لیکن انہوں نے میری زندگی پر کنٹرول حاصل کیا۔ میں نے دوبارہ اعتماد کرنا شروع کیا، اور اپنے آپ پر بڑھتا ہوا اعتماد کلاس روم میں پھیل گیا، کیونکہ میں نے اپنی مطالعہ کی عادات کو بہتر بنایا اور اپنے پہلے سال کے دوران براہ راست کمانے میں کامیاب رہا۔ ایک عادت، ایک معمول یا طرز عمل جو باقاعدگی سے سر انجام دیتا، اور بہت سے معاملات میں خود جیسے ہر سیمسٹر گزرتا گیا میں اپنی چھوٹی لیکن مستقل عادات کو جمع کیا، اور جو بالآخر ایسے نتائج کا باعث بنے جو میرے لیے ناقابل تصور تھے۔ میں نے شروع کیا، مثال کے طور پر اپنی زندگی میں پہلی بار میں ہفتے میں کئی بار وزن اٹھانے کی عادت بنا لی، اور اس کے بعد سالوں میں میرا 6 فٹ 4 انچ کا فریم 170 پاؤنڈ سے بڑھ کر 200 پاؤنڈ ہو گیا۔ جب میرا سوفور سیزن آیا تو میں ٹیچنگ اسٹاف میں ابتدائی کردار حاصل کیے، جو میرے جونیئر سال میں میری ٹیم کے کپتان منتخب کیا گیا تھا، اور سیزن کے اختتام پر مجھے آل کانفرنس ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا۔ میرے ایک سیزن تک میری نیند کی عادت، مطالعہ کی عادت اور طاقت کی تربیت واقعی فائدہ اٹھانا شروع ہوئی۔ بیس بال بیٹ میرے چہرے پر وار کرنے کے 6 سال بعد مجھے اسپتال لے جایا گیا اور کوما میں ڈال دیا گیا، اور مجھے ڈینسن یونیورسٹی میں سرفہرست مرد ایتھلیٹ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ESPN اکیڈمک آل امریکہ ٹیم میں نامزد کیا گیا۔ یہ اعزاز ملک بھر میں صرف 23 کھلاڑیوں کو دیا گیا۔ جب میں نے گریجویشن کیا تو مجھے 8 مختلف زمروں میں اسکول کی ریکارڈ کتابوں میں درج کیا گیا۔ اسی سال مجھے یونیورسٹی کے سب سے بڑے تعلیمی اعزاز صدارتی تمغے سے نوازا گیا۔ مجھے امید ہے اگر یہ فخر محسوس ہوتا ہے تو مجھے آپ معاف کر دیں گے۔ سچ کہوں تو میرے ایتھلیٹک کیریئر کے بارے میں کچھ بھی افسانوی یا تاریخی نہیں تھا۔ میں نے کبھی پیشہ ورانہ طور پر نہیں کھیلا، تاہم ان سالوں پر نظر ڈالتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ میں ایسا ہی حاصل کیا جتنا نایاب میں اپنی صلاحیت کو پورا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے تصورات اپنی
صلاحیت کو پورا کرنے میں بھی مدد کر سکے۔ جہاں ہم سب کو زندگی میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ چوٹ تھی، اور اس تجربے نے مجھے ایک اہم سبق سکھایا۔ ایسی تبدیلیاں جو شروع میں ایک چھوٹی اور غیر اہم لگتی تھیں، اگر آپ سالوں تک اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو قابل ذکر نتائج میں اضافہ کریں گے۔ سب ناکامیوں سے نپٹتے ہیں، لیکن طویل مدت میں ہماری زندگی کا معیار اکثر عادات کے معیار پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک ہی عادات کے ساتھ اپنے ایک ہی نتائج کے ساتھ ختم ہوں گے، لیکن ہر بہتر عادات کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ شاید ایسے لوگ ہیں جو راتوں رات ناقابل یقین کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، اور میں یقینی طور پر ان میں سے ایک نہیں ہوں۔ طبی طور پر کوما اور اکیڈمک امریکن تک پہنچنے کا سفر فیصلہ کن لمحہ نہیں تھا، بہت سے تھے۔ ایک اور بتدریج ارتقا تھا، چھوٹی کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ میرے پاس ترقی کرنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ میں چھوٹا سا آغاز کروں، اور میں کچھ سال بعد اسی حکمت عملی کا استعمال کیا جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اس کتاب پر کام کرنا شروع کیا۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے، میں نے یہ کتاب کیسے اور کیوں لکھی، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آج تھی ہماری کلاس چیپٹر نمبر 1 کہہ لیں، یا اس کا میرا تعارف کہہ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو روز بروز اس کی ویڈیو اچھے طریقے سے ملتی رہیں گی۔ اگر میں جبکہ ایک نیو چینل بنایا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ، اگر آپ کو کسی طرح کی اس میں تبدیلی کروانے کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔